बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो 24 नवंबर के फाइनल कॉल की इमरान खान ने तारीख दी है, इस 24 नवंबर की तारीख के पीछे राज क्या है? आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने 25 नवंबर की तारीख नहीं दी, इमरान खान साहब ने 23 नवंबर की तारीख नहीं दी? 24 नवंबर की तारीख देने में राज क्या है, वजह क्या है? क्या कोई रूहानी वजह है? क्या इमरान खान साहब को यकीन है कि 24 नवंबर को जब उनके वोटर सपोर्टर निकलेंगे तो अब की बार ये एहतजाज कामयाब हो जाएगा, या इसके पीछे कोई और वजह है, कोई सियासी वजह है? एक तो नाज़रीन, इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे। और दूसरी खबर नाज़रीन, तीन तीन अहम शख्सियात को इमरान खान साहब ने अहम टास्क तफवीज़ कर दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी डिटेल्स हैं 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से, उसकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दो बातें। एक तो दोपहर में आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, उस पर आपसे माजरत कहाँ हैं। और दूसरा, जिन चाहने वालों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से नाजरीन, आज जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर साहब ने पार्टी का इजलास बुला रखा था, एक इजलास तो बुशरा बीबी साहबा ने बुलाया था जिसमें उन्होंने पार्टी के अरकान असम्बली को, एमएनए को जिम्मेदारी सौंपी कि आपने 10,000 लोग अपने हलके से निकाल के लाने हैं, और एमपीए को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपने 5,000 बंदे अपने हलके से निकालने हैं। यानी मजमूई तौर पे कितने हो गए? 20,000 हो गए, क्योंकि एक एमएनए के नीचे 2 एमपीए होते हैं, 2 एमपीए होते हैं। अगर एमएनए 10,000 निकाल रहा है तो नीचे जो 2 एमपीए हैं उनको 5-5 हज़ार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 80-85 जो अरकान असम्बली है कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितने बंदे लाने का टास्क सौंपा गया है। यानी अगर मैं 80 के ऊपर, वैसे तो 80 से मेरे ख्याल ज़्यादा हैं, लेकिन चलें सुप्रीम कोर्ट में के फैसले में 80 का जिक्र किया गया है, तो 80 बंदे अगर 10,000 लोग लेके आएँ तो कितने लोग बनेंगे? आप 10,000 के आगे एक सिफर लगा लें, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख को आप जब 8 से ज़रब देंगे, 8 लाख बंदे तो ये हो गए जो एमएनए लेके आएंगे। और एमपीए निकाल लें आप इनके, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, ये तो कोई 20, 25, 30 लाख का मजमा लाने का प्रोग्राम बनाया गया है। लेकिन क्या इतने बंदे निकाल पाएंगे? सवाल यह है कि क्या इतने बंदे निकाल पाएंगे? साथ में जो बुशरा बीबी साहबा ने यह कहा कि अगर बंदे पूरे ना हुए और अगर आपने जलसे में शिरकत करने से पहले ही अपनी गिरफ्तारी दे दी तो फिर आपकी खैर नहीं, आपको पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब वो तो डायरेक्शन थी बुशरा बीबी साहबा की। अब गंडापुर साहब ने क्या किया है? गंडापुर साहब ने आज जो पेशावर में इजलास किया है, उस इजलास के हवाले से क्या खबर सामने आई है अली अमीन गंडापुर के ज़राए से, कि बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली अब की मरतबा तरतीब दी गई है। यानी क्रेडिट जो है, ये बड़ा अहम नुक्ता है नाज़रीन, जो मैं आपके साथ आगे चल के बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस करना है, लेकिन इसको आपने जहन नशीन करना है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली प्लानिंग इस 24 नवंबर के एहतजाज की है, बड़ी बेहतरीन, जो कि माजी में नहीं की गई। भाई माजी में क्यों नहीं कर सके? माजी में क्यों नहीं कर सके? गंडापुर साहब ने लाहौर में भी जलसा किया, गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में 2 जलसों का ऐलान किया, तब भी वो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा थे। तब ये हिकमत अमली जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कोई नया सरप्राइज दिया जाएगा, ऐसा सरप्राइज के इस्लामाबाद को चारों अतराफ से घेरा जाएगा। बताया क्या जा रहा है कि जो काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे उनको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों पर आने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कहा गया कि आपने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्ते, जो दाखिली रास्ते हैं, वहाँ पे आपने पहुँचना है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका वेन्यू क्या होगा, यानी आपकी आपकी मंजिल क्या होगी। वो आपको इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते पर पहुँचने, जब आप पहुँचेंगे तब आपको बताया जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है जनाब गंडापुर साहब की। यानी काफ़िले निकलेंगे
ان کو اسلام آباد پہنچنے تک معلوم ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے جانا کہاں پہ ہے، اور راستے میں اگر انہیں روک لیا جائے تو وہ اپنی ڈائریکشن بھی چینج نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اگر ہم اس ڈائریکشن میں نکل گئے تو اپنی منزل سے دور نہ ہو جائیں۔ اب ناظرین ایک اور چیز بھی ہے، جو اور چیز بھی آج گنڈا پور صاحب کے اجلاس سے سامنے آئی ہے کہ بندے تو ایم پی ایم این ایز نے نکالنے، لیکن ان کے اخراجات بھی ان کو برداشت کرنے ہوں گے۔ ایم این اے ایم پی اے اتنے بندے 25-30 لاکھ کا جو مجمع مطلب لانے کا جو پلان کیا گیا ہے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ اعلان تو یہ ہے نا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم بیٹھے رہیں گے۔ لانے کا خرچہ، لا کر بٹھانے کا خرچہ، اور پھر یہاں سے لے جانے کا خرچہ، یہ سارے ارکان اسمبلی برداشت کریں گے۔ ممکن ہے ناظرین وہ خان صاحب کے بارے میں جو ایک بات وہ اپنے حبیب اکرم صاحب نے کی نا، تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، ہمارے سینئر، بڑا ان کا میں ریگارڈ کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دھرنا 2014 کا عمران خان صاحب نے دیا تھا تو ناشتے کے پیسے نہیں تھے، تو عمران خان صاحب نے اپنی گاڑی بیچنے کی آفر کر دی تھی۔ چلیں، حبیب اکرم صاحب کی خبر ہے، لیکن اس خبر کے بعد جو اگلا ورژن آیا ہے یا اگلا ورشن آیا ہے لندن سے طاہر القادری صاحب کا، جو کہ بیان کیا ہے اظہر جاوید صاحب نے اور مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے، اس میں تو سارا خرچہ عمران خان صاحب کے لوگوں کے کھانے پینے کا، پہلے تو ان کے ناشتے کے وقت لوگ موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے تھے، یہ پہلے 10-15 دن کی بات ہے، پہلے 10-15 دن کی بات بھی نہیں، پہلے 5-6 دن کی بات ہے کہ خان صاحب کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ 3-4 دن 5 دن کے بعد تو خان صاحب کے لوگ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ رات کو آتے تھے، عمران خان صاحب بھی رات کو گھر چلے جاتے تھے، سارا دن کنٹینر کھڑا رہتا تھا۔ شام کو عمران خان صاحب آتے تھے، اسلام آباد کے لوگ آ جاتے تھے، پھر وہاں پہ پارٹی ترانے چلتے تھے، پھر وہاں پہ بھنگڑے ہوتے تھے، خان صاحب کی تقریر ہوتی تھی، دوپہر کو بھی کبھی بھی خان صاحب آ جاتے تھے۔ تو وہ خرچہ اگر تھوڑا بہت جو ناشتے کا، یہ کھانے کا تھا یا رات کے کھانے کا تھا، وہ یا طاہر القادری صاحب برداشت کر رہے تھے یا پھر جو لانے والے تھے وہ برداشت کر رہے تھے۔ اب گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایس خرچہ برداشت کریں گے، اتنی پسلی ان کی نہیں ہے کہ وہ خرچہ برداشت کر سکیں۔ اور پھر ایک اور نکتہ بھی ہے، اس کا اگر میں یہیں پہ بات کر دوں، چلے میں یہیں پہ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ لانگ مارچ کیا اور وہ لانگ مارچ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لانگ مارچ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بیٹھے رہیں گے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے دن بیٹھیں گے، اور جہاں پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں گے اگر اسے کارڈن آف کر دیا گیا تو پھر وہ کھانا پینا، وہ جو ایک چین ہوتی ہے، ایک سپلائی لائن ہوتی ہے آپ کے کھانے پینے کی، آپ کو لاجسٹک سپورٹ کی، وہ اگر بند کر دی گئی تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ سردیاں آ چکی ہیں، سردیاں بڑھنے جا رہی ہیں، سختی اور سردی دونوں بڑھنے جا رہی ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو گنڈا پور صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں، دوسری طرف پارٹی میں اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے۔ پارٹی میں وہ کہتے ہیں نا کہ اختلافات پھوٹ پڑے ہیں۔ کل جنرل سیکرٹری پشاور تقدیر علی نے استعفیٰ دیا تھا، ہم نے آپ کو کہا تھا مزید استعفے بھی آئیں گے، تو نائب صدر پشاور پاکستان تحریک انصاف عباس خان کا استعفیٰ آ گیا، سینئر نائب صدر پشاور تحریک انصاف ملک اسلم کا استعفیٰ آ گیا، مزید استعفوں کا بھی امکان ہے۔ اب یہ استعفے کیوں آ رہے ہیں؟ اختلافات کی وجہ سے، عہدوں کی بندر باٹ کی وجہ سے یہ لوگ ریزائن کر رہے ہیں۔ اب گنڈا پور صاحب اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اس پلاننگ پہ مروت صاحب کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ مروت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کردار دیا گیا نہیں دیا گیا، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، میں 24 نومبر کے احتجاج میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ اور پھر ساتھ میں اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ پشاور میں جو اجلاس ہوا اس میں تو مجھے بلایا نہیں گیا، میں تو بن بلائے مہمان تو وہاں پہ نہیں بن سکتا تھا۔ جناب اگر آپ بن بلائے مہمان اس اجلاس میں شرکت کر کے نہیں بننا چاہتے تھے تو آپ کو اگر 24 نومبر کے جلسے کے لیے کردار نہیں دیا گیا تو پھر آپ یہاں پر بن تفویض کیے ذمہ داری کیوں لینے کو تیار ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں، ان سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا، پارٹی کی قیادت کو جانا چاہیے تھا۔ یہاں پہ آپ
بن تفویض کیے بغیر آپ کو کوئی ذمہ داری سونپے آپ کردار ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات جا کے جیل میں کر لیتے، آپ کو کس نے روکا تھا؟ لیکن آپ کا تو قبلہ صرف عمران خان ہے نا، آپ نے تو وہیں پہ جانا تھا۔ یاسمین راشد کے پاس کتنے لوگ گئے؟ اعجاز چودھری کے پاس کتنے لوگ گئے؟ میاں محمود الرشید کے پاس کتنے گئے؟ وہ سرفراز چیمہ صاحب کے پاس کتنے لوگ گئے؟ مروت صاحب خود کتنی مرتبہ گئے؟ عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ ضرور لیا ہے، 24 نومبر کے احتجاج کی کال دی ہے، کیوں دی ہے، تاریخ کیوں دی ہے، 24 نومبر کی تاریخ کیوں دی گئی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے آج ایک اور کام بھی کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب تو اغوا ہوئے، لاپتہ ہوئے، اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کی یقین دہانی کے بعد منظر عام پر بھی آ گئے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ترجمان تھے۔ آج عمران خان صاحب نے 3 نئے ترجمانوں کی نوٹیفیکیشن پارٹی سے جاری کروا دی ہے۔ اب یہ نئے 3 ترجمان عمران خان صاحب کے کون ہوں گے؟ عمر ایوب صاحب ہیں جو کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، گوہر بیرسٹر گول خان صاحب ہیں جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، سلمان اکمرادہ صاحب ہیں جو کہ پارٹی کے دوسرے سیکرٹری جنرل ہیں، کیونکہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ تو ابھی باضابطہ طور پہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، اور سلمان اکمرادہ صاحب کو نیا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا ہے، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ یعنی 2 سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے، ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، چلیں دوسرے کو سابق سیکرٹری جنرل کہہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو اپنی ترجمانی کے لیے پارٹی میں کوئی کیوں نہیں ملتا؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں نے 24 سال کی جدوجہد کے بعد پارٹی بنائی ہے، تو یہ چند لوگ 5-7 لوگ اس کے علاوہ پارٹی میں ترجمانی کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی نہیں۔ چلے آپ عمر ایوب صاحب کو ترجمان بنا لیتے، باقی جو 3 آپ نے ترجمان اپنے سیکرٹری اور چیئرمین کو بنا دیا، اس کی کچھ سمجھ نہیں لگی، کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ لیکن بہرحال خان صاحب کا فیصلہ ہے، تینوں کو ترجمان بنایا ہے، اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے ان کا نوٹیفیکیشن بحیثیت ایڈیشنل سیکرٹری جاری کر دیا ہے۔ لیکن آج یہ جو 24 نومبر والا عمران خان صاحب نے جو فائنل کال کی تاریخ دی ہے، اب آپ کو یاد ہوگا جو میں نے تھمب نیل پہ لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ ماضی میں جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، عثمان بزدار کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، اور بھی عین سے شروع ہونے والے نام جو تھے وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑے اہم عہدوں پہ لگائے گئے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں بڑی برکت ہے، روحانی اس میں کوئی کامیابی ہے، اس طرح کا تاثر لوگ لیتے تھے یا ان کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا تھا۔ حقیقت کیا تھی یا نہیں تھی وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اب ناظرین 24 نومبر کی جو تاریخ سامنے آئی ہے، اس کا بڑا زبردست طریقے سے دفاع کیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے فائنل کال 24 نومبر کی بڑی سوچ سمجھ کے دی ہے۔ اب یہ جو بات کرنے والے شخصیت ہیں، ان کی اس بات کو اگر آپ ایڈمٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک عمران خان صاحب نے جتنے احتجاج، لانگ مارچ، دھرنوں کی تاریخیں دی ہیں، خان صاحب نے دماغ پہ زور نہیں ڈالا۔ خان صاحب نے وہ تاریخیں جو ماضی کے احتجاج، لانگ مارچ، دھرنے دیے گئے، وہ خان صاحب نے سوچ سمجھ کے نہیں دی تھی۔ شاید اس وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئے عمران خان صاحب کے ماضی کے پروٹیسٹ، ماضی کے سٹ ان، ماضی کے جو خان صاحب کے لانگ مارچ سے۔ لیکن اب کہا گیا ہے ہمارے سینئر صحافی حبیب اکرم کی طرف سے کہ عمران خان صاحب نے بڑے سوچ سمجھ کے حتمی کال دی ہے 24 نومبر کی۔ یعنی اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے پاس اب وہ سیاسی ایکٹیویٹیز اس طرح کی تو نہیں ہیں، تو خان صاحب نے سوچا ہوگا، سمجھا، دیکھا بھالا ہوگا، اور خان صاحب نے 24 نومبر کی تاریخ دے دی۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ بڑا سرپرائز بھی دیا جائے گا، اب کی مرتبہ پلاننگ بھی بڑی زبردست ہے۔ تو چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر 24 نومبر کی تاریخ، اس میں اس کے پیچھے خان صاحب کی بصیرت ہے، خان صاحب کی سمجھ بوجھ ہے، تو چلیں اس تاریخ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں جی 17 نومبر میں، کل 18 نومبر ہے، 8 دن پیچھے رہ گئے ہیں، 7 دن پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیونکہ ماضی میں جو تاریخیں دی گئیں، اس بات کے بعد حبیب اکرم صاحب کے اس دلیل، اس استدلال کے ساتھ کہ اب خان صاحب نے بڑا سوچا سمجھا ہے، بڑا
خان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپ تھکن کیا ہے, بڑا سوچا ہے مطلب اس کے اوپر, تو دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میری نظر میں, میری رائے کے مطابق اس احتجاج کا نتیجہ بھی, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آ کے بیٹھ جائیں گے تب کیا ہوگا, پھر تو آپ بیٹھے رہیں گے نا, جیسے آپ 2014 کے دھرنے میں بیٹھے تھے, آپ کو پھر کسی نے تنگ نہیں کیا تھا, آپ خود تنگ پڑ گئے تھے, پھر آپ جواز تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے اٹھنا کیسے ہے, آپ نے جانا کیسے ہے, آپ نے دھرنے کا اختتام کیسے کرنا ہے. تو چلیں, میں رکاوٹوں کی بات بھی نہیں کرتا, یہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.